बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू के साथ मैं इफ्तिखार काज़मी। कोई माने या ना माने मगर हकीकत ये है कि पाकिस्तान की सियासत में उसी का तूती बोलता है जिसकी हवा चल रही हो। तो हवा चलने की कई निशानियां होती हैं। पाकिस्तानी सियासत में सबसे ज़्यादा हवा उसकी चलती है जिसके साथ स्टैब्लिशमेंट हो और उसके बाद जिसकी जमात में लोग धड़ाधड़ शामिल हो रहे हो, जिसकी टिकट खरीदने के लिए लाइनें लगी हों और जिसकी मकबूलियत का आलम ये हो कि वो खंबे को टिकट दे तो खंबा जीत जाए। तो कल तक ये एजाज खान साहब को हासिल था कि उनकी जमात जो है वो पॉपुलर जमात समझी जा रही थी। उनकी जमात के टिकटों की लूट से लगी हुई थी और आलम यह था कि एक साबिक चीफ जस्टिस जनाब वो भी इसमें माल कमा रहे थे, यानी टिकटें बेच बेच के पैसे कमा रहे थे। तो जिस जमात की पॉपुलैरिटी का आलम 10 दिन पहले ये था कि वो अपनी मकबूलियत की मेराज पे थी, बुलंदियों को छू रही थी, फिर आखिर ऐसा क्या हुआ कि आज हालात जो है वो बिल्कुल बदल गए हैं। हवा मुखालिफ से में चल रही है। तो किसी को अच्छा लगे बुरा लगे मगर हकीकत ये है कि खान साहब की हवा जो है वो खराब हो गई है और अब हवा उनके हक में नहीं है, हवा मुखालिफ से में चल पड़ी है। और जब सियासत में किसी की हवा खराब हो जाए तो फिर उसकी पार्टी के साथ वही कुछ होता है जो इस वक्त खान साहब के साथ हो रहा है। अब खान साहब गिरफ्तार होंगे, कब होंगे, कैसे होंगे, क्या तरीकेकार होगा, ऑपरेशन में क्या होगा, 2-3 बड़े अहम पॉइंट मैं आपके साथ डिस्कस करना चाहता हूं। इस पर भी बात कर लेते हैं कि उनकी गिरफ्तारी के हवाले से क्या चीजें तय हुई हैं। एक बहुत सीनियर साहब ने दावा किया कि उनको 2 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला ऑप्शन उन्हें ये दिया गया कि वो मुल्क से बाहर चले जाएं और दूसरा ऑप्शन ये दिया गया कि वो फौजदारी मुकदमात का सामना करें। मेरे जरा इस बात की तस्दीक नहीं करते। मेरे जरा के मुताबिक इमरान खान साहब को बाहर जाने का ऑप्शन दिया नहीं गया, बल्कि इमरान खान साहब ने यह ऑप्शन डिमांड किया है। और प्रॉब्लम यह कि इमरान खान साहब कहाँ जाएंगे, उनको कोई मुल्क लेने के लिए तैयार नहीं। लंदन जाना उनके लिए मुश्किल है कि उनके मामला वहां पे ठीक नहीं है। और इमरान खान साहब वज़ीर-ए-आज़म बनने के बाद भी जब वो ताकत में थे तब भी वो कभी लंदन नहीं जा सके। उसके अलावा मुत्तहिदा अरब इमारात, सऊदी अरब, ये जो अरब मालिक हमारे दोस्त हैं, यहाँ भी इमरान खान साहब अपनी साख खराब कर बैठे हैं। तो उनके लिए सेफ हेवन कौन सा होगा? तो आ जाके अमेरिका रहता है। तो अमेरिका इस वक्त वाहद डेस्टिनी है इमरान खान साहब की, जिसके ऊपर उनका पूरा जोर है। वो वहां जा भी सकते हैं और अमेरिका को अपनी मदद के लिए बुला भी सकते हैं। तो ये दोनों काम वो करने की भरपूर कोशिश कर रहे हैं। लेकिन क्या उनकी ये एफर्ट उनको बचा पाएगी और क्या वो अपनी खोई हुई साख बहाल कर सकेंगे? ये है $1 मिलियन क्वेश्चन। इमरान खान साहब जो है वो तकरीबन अपनी तमाम ऑप्शन जो है इस्तेमाल करने के बावजूद वो एक ऐसी लड़ाई में चले गए हैं जहां उनको खुद नहीं समझ आ रही। और चूंकि बाज़ औक़ात यही होता है कि ये जो खुद परस्ती होती है, इमरान खान साहब की जो सियासी लाइफ है ना, सियासी किरदार, उस पर तनकीद जो है वो हो सकती है कि उनकी गवर्नेंस अच्छी नहीं, उनके प्लान्स अच्छे नहीं थे, उन्होंने पाकिस्तान को डिलीवर नहीं किया। लेकिन जो हवा उनके मुखालिफ चली है वो इस वजह से नहीं चली। उनके मुखालिफ हवा चली है उनकी जाती किरदार की वजह से और उनकी उन प्लानिंग्स की वजह से जिससे पाकिस्तान को नुकसान पहुंचा है, पाकिस्तान के इदारों को नुकसान पहुंचा। तो कल तक इमरान खान साहब के हक में पूरी हवा चल रही थी और लग रहा था कि इमरान खान साहब सबको उड़ा के रख देंगे, खसो खशाक की तरह बहा कर ले जाएंगे। लेकिन फिर ऐसी आंधी आई कि हवा को अपना रुख बदलना पड़ गया। और आज हालत ये है कि जमान पार्क में जहां सैकड़ों हजारों लोग इमरान खान साहब को बचाने के लिए डंडे लेकर, असला लेकर, पत्थर लेकर मौजूद होते थे, आज वहां सन्नाटे का आलम है, हू का आलम है। और चूंकि लोगों को पता है कि वहां पे ऑपरेशन होने वाला है तो इसलिए लोग जान बचा कर निकल गए हैं। तो यही होता है मुश्किल वक्त में, फिर बहुत सारे लोग साथ छोड़ जाते हैं। और अगर लोगों को ये समझ में आ जाए कि जिस शख्स को हम बचाने के लिए निकले हैं उसके हाथ में कुछ नहीं रहा, ना वो इख्तिदार में आ सकता है, ना उसकी बचत की कोई रास्ता नजर आता है, तो फिर उससे लोग अपने आप को लड़ा कर लेते हैं। अब इसका मतलब ये नहीं कि इमरान खान अनपॉपुलर हो गया, उनका वोट बैंक नहीं रहा। वोट बैंक उनका जरूर रहा होगा, लेकिन वो जो लवाजमात आपको इख्तिदार में आने के लिए चाहिए होते हैं, उनसे इमरान खान साहब यकसर महरूम हो चुके हैं। तो ये समझ ले कि पंजाबी में कहते हैं ना, चंड कर दी गई, हजामत कर दी गई। तो उनकी बकायदा जो है वो हजामत हो गई है। वो कट टू साइज होते होते अब वो बिल्कुल ही अपने आप को उन्होंने खुद को तनहा कर लिया। अब उनके हवाले से दो चीजें लोग डिमांड कर रहे हैं। एक तो लोग कह रहे हैं जी इमरान खान साहब ने अब तक इन वाकयात की मजम्मत नहीं की,
تو بالفرض اگر عمران خان صاحب ان واقعات کی مذمت کر بھی دیتے ہیں تو کیا اس سے عمران خان صاحب کے گناہ معاف ہو جائیں گے؟ ان کے اوپر جو الزامات ہیں وہ دھل جائیں گے؟ آج صدر مملکت عارف علوی صاحب نے بھی انٹرویو دیا حامد میر صاحب کو، تو انہوں نے کہا جی عمران خان کو ان واقعات کی مذمت کرنی چاہیے۔ خود علوی صاحب نے کو آج میرا خیال ہے پورا ہفتہ گزر گیا ہے، تو آج انہوں نے لب کشائی کی ہے، اور چونکہ اب انہیں پتا ہے کہ یہ ہوا جو ہے وہ مخالف سمت چل گئی ہے، تو اب وہ بھی اپنے آپ کو سیو کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ حالات یہ ہو گئے کہ جو یوتھیا جج تھے نا، معاف کیجیے گا انصافین جج، وہ بھی رو پڑے ہیں۔ وہ ایک جج صاحب ہے نا اسلام آباد ہائی کورٹ کے، جو کہ جنہوں نے ضمانتوں کی لوٹ سیل لگائی ہوئی ہے، اور کوئی بھی ایک ایسا کیس نہیں جس میں انہوں نے پولیس کو نہ ڈانٹا ہو، پکڑنے والوں کی ماں بہن ایک نہ کی ہو، لیکن جو ملزم پکڑ کے لایا گیا ہو اس کو انہوں نے ضمانت نہ دی ہو، تو ان کو بھی آج کہنا پڑ گیا کہ جناب یہ تو حکومت جو ہے وہ عدالتی ریٹ دیکھنا ہی نہیں چاہتی۔ تو آپ بڑے انصاف پسند ہیں اور بڑے انصاف پہ مبنی فیصلے کر رہے ہیں، جو اب رو رہے ہیں تو رو جو ہے نا اوپر سے لے کے نیچے تک سب پڑے ہیں۔ تو عمران خان جس الوژن اور کنفیوژن میں ہے وہاں سے نکلنا اتنا آسان نہیں ہوتا۔ تاریخ بھری پڑی ہے کہ جب کوئی بھی طاقتور شخص جب اس کے ہاتھ سے طاقت نکلتی ہے تو اس کا انجام یہی ہوتا ہے کہ وہ سیاسی طور پر یا تو تنہا ہو جاتا ہے یا پھر وہ اپنے آپ کو مار لیتا، خودکشی کر لیتا ہے۔ تو اب بہت سے لوگ اس بات کا خدشہ ظاہر کریں کہ عمران خان صاحب کو خودکشی پر مجبور کیا جا رہا ہے۔ بعض اوقات آپ اپنے گولز کی ناکامی پہ خودکشی کر لیتے ہیں، تو خان صاحب کے جو گولز ہیں اگر وہ پورے نہیں ہوتے، جو کہ ان کو ابھی تک محسوس یہ ہو رہا ہے کہ وہ پورے ہو جائیں گے، تو میرا خیال ہے خودکشی تک نوبت نہیں پہنچی۔ تو خان صاحب کے اوپر یہ سوال اٹھایا جائے نا کہ انہوں نے مذمت نہیں کی، اگر وہ مذمت کریں گے تو ان کا جو وہ مذمت کر نہیں سکتے، کیونکہ ابھی تک ان کو اس بات کا احساس نہیں کہ انہوں نے کوئی غلط کام کیا ہے۔ تو جو پلان وہ کر کے گئے تھے، جس طریقے سے انہوں نے اپنی پالیٹکس کو آگے بڑھایا ہے، تو اس میں پھر وہ اپنی جگہ لڑائی کا تاثر دیں گے۔ اگر وہ مذمت کریں گے تو وہ جو عمارت جو آہستہ آہستہ گرنی ہے وہ ایک دم بھی گر سکتی ہے۔ تو لیڈر کو کسی حد تک اپنے بیانیے کے اوپر خواہ وہ غلط کیوں نہ ہو سٹینڈ لینا پڑتا ہے۔ تو اب صورتحال یہ ہے کہ دوسرا جو ان کے اوپر کویسچن چل رہا ہے کہ جی زمان پارک میں دہشت گرد موجود ہے۔ خان صاحب کہتے ہیں جی کہ میڈیا آئے تلاشی لے لے، کل انٹرنیشنل میڈیا کو بلایا گیا جی تلاشی لے لے۔ خان صاحب سمجھ رہے کہ شاید کوئی 40-50 لوگ ایسے ہیں جن کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ وہ کوئی عام لوگ ہیں، کوئی وہاں سے افغانستان سے آیا ہوا ہے یا کوئی اسی قسم کے علاقے سے، پہاڑی علاقے سے آیا ہوا ہے، ان کو عمران خان نے پناہ دی ہوئی، تو وہ تو ہو گئے غائب۔ ان میں سے 8 لوگوں کو آج پکڑنے کا دعویٰ کیا پولیس نے۔ اب پولیس کے دعوے کے اوپر کل بھی یہ سوال اٹھا تھا کہ شاید پولیس اپنی گاڑی میں لوگوں کو ڈال کے لے کے گئی تھی، اور پھر وہاں پہ گاڑی رکی اور جن لوگوں کو وہاں سے برآمد کیا جانا تھا مبینہ طور پہ، وہ گاڑی سے اتر کے بھاگ گئے، تو اس لیے پلان کامیاب نہیں ہوا۔ تو آج 8 دہشت گرد جو ہے وہ پولیس نے پروڈیوس کر دی کہ یہ نہر کراس کر رہے تھے۔ تو پولیس کے بیانیے میں چاہے پولیس سچ بول رہی ہے جھوٹ بول رہی ہے، اس کو رکھیں ایک طرف۔ جو اصل ملزم ہیں، کلپٹ ہیں، جن کی گرفتاری کے لیے کوشش کی جا رہی ہے، جو ڈیمانڈ کیے جا رہے ہیں، ان میں آپ کو 3-4 بڑے بڑے نام بتا رہا ہوں۔ خاص طور اس پر تو توجہ نہیں دے رہے۔ بس سب سے بڑا نام ہے مراد سعید جو ہے وہ مین اس کے ملزم ہے، پرووکیشن کی ہوئی ہے، وہ زمان پارک میں ہے۔ اس کے علاوہ اعظم سواتی وہ زمان پارک میں موجود ہے، ان کی تو آج باقاعدہ وارنٹ گرفتاری عدالت نے جاری کر دی ہے۔ اس کے علاوہ حسان نیازی جس نے وہ کسی فوجی افسر کی پینٹ پتلون لہرائی تھی، اور اس سے پہلے بھی وہ گرفتار ہو کے پورے ملک کی سیر کر چکے ہیں، لیکن وہ کہتے ہیں نا ایک جانور کی دم کے بارے میں کہا جاتا ہے نا کہ وہ 12 سال بھی اگر آپ پائپ میں رکھے تو وہ سیدھی نہیں ہوتی، وہ ٹیڑھی دم ہے۔ ٹیڑھی دم کا تو کوئی علاج نہیں ہے۔ حسان نیازی موجود ہے، پھر خاصم کے ایک وہ جو سیکورٹی گارڈ ہے علی نیازی، ان کا بھی نام شامل ہے۔ یہ 30-40 لوگ وہ نہیں ہے کہ جو کہ آپ جن کو لے کے گئے ہو، آپ نے کہا دیکھیں یہاں کو چھپا ہوا ہے۔ بھائی وہ جو وزٹ کرا رہے تھے، جو اس وقت زمان پارک کی انتظامیہ میں شامل ہیں، وہ ڈیمانڈڈ ہے۔ تو بہت ساری خواتین ہیں جن کے نام ہیں، تو ان کی ایک علیحدہ سے لسٹ بنائی جا رہی ہے، تو وہ خواتین بھی بڑی تعداد میں زمان پارک میں موجود ہے۔ تو زمان پارک میں جس وقت آپریشن ہوگا نا، تو لوگوں کو پتہ چلے گا کہ یہ کون لوگ ہیں جن کی گرفتاری کے لیے پولیس وہاں پہ گئی تھی۔ ان میں 9 لوگ موجود ہیں،
ایسا نہیں کہ کوئی ان نون لوگ ہے اور جس کو کہہ رہے ہیں کہ جی آئیں جی اور ہمارے لوگوں کو آپ تلاشی لے لیں اور پکڑ لیں. تو تلاشی میں کچھ نہیں ملے گا. وہ جب پولیس پکڑے گی برآمد کرے گی تو سمجھ میں آئے گی کہ کون لوگ ہیں. اب پی ٹی آئی کے بہت سے لوگ جو ہے وہ پارٹی چھوڑ رہے ہیں, اور یہ ہمیشہ ایسا ہوتا ہے کہ جب پارٹی کی جس پارٹی کا وقت ختم ہو جائے, اقتدار ہاتھ سے چلا جائے, تو پھر اس کے اوپر جب مصیبتیں آتی ہے تو وہ بہت سے لوگ جو کہ صرف مفادات کی خاطر پارٹیوں میں آئے ہوتے ہیں وہ واپس چلے جاتے ہیں. تو خان صاحب کی پارٹی میں بہت سے لوگ جو ہے وہ پارٹی چھوڑ رہے ہیں. کل عمر کیانی گئے تھے, اس سے پہلے محمود مولوی گئے, پھر آج ملک اسلم چلے گئے, یہ وزیر ماحولیات رہے ہیں. پارٹی کے ڈپٹی سیکرٹری اطلاعات چلے گئے ڈاکٹر امجد. اس کے علاوہ جنوبی پنجاب سے کوئی 9 MP ہیں, انہوں نے پارٹی چھوڑ دی. تو یہ ویسے کوئی نئی بات نہیں ہے. جب بھی پارٹیاں جن کی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ بات خراب ہو جاتی ہے یا جن کی ہوا خراب ہو جاتی ہے, کیونکہ ہوا خراب ہونے کا مطلب یہ کہ وہ اقتدار میں نہیں آ رہے, تو پھر بہت سے لوگ ان کو ساتھ چھوڑ دیتے ہیں. تو عمران خان کے ساتھ جو لوگ آئے تھے وہ اقتدار کے لیے آئے تھے, تو اقتدار نہیں رہا تو بھی وہ خان صاحب کے ساتھ رہے, کیونکہ خان صاحب کی ہوا چل رہی تھی. لیکن اب اس کے چانسز بھی نہیں رہے تو وہ پارٹی چھوڑ گئے. تو اگر کوئی یہ شکوہ کرے کہ جی وہ میرے لوگ توڑے جا رہے ہیں, تو یہ درست نہیں ہے. مسلم لیگ نون کے اوپر بہت ساری مصیبتیں آئیں, نواز شریف کو نائل کیا گیا, لیکن انہوں نے ان کی جماعت میں سے ایک بھی شخص پارٹی چھوڑ کے نہیں گیا. ناراض ہو کر لیدا ہونے والوں میں چودھری نثار شامل تھے, لیکن پارٹی چھوڑ کے کوئی نہیں گیا. اور پورا وہ جو پیریڈ ہے عمران خان صاحب کی وہ جو دوسروں کے اوپر الزام لگاتے ہیں کہ یہ فیشسٹ ہیں, جب عمران خان صاحب کا فیشزم کا دور چل رہا تھا اور فواد چودھری جو ہے وہ لوگوں کو کسی کو تھپڑ مار رہا تھا اور کسی کو ٹھڈے مار رہا تھا اور میڈیا ہاؤسز کو یعنی ایک جھٹکے میں اڑا رہا تھا اور کہہ رہا تھا اس میڈیا کی تو کوئی ویلیو ہی نہیں ہے, 2 ٹکے کا میڈیا ہے, یہ تو اس کا دور ہی ختم ہو گیا ہے, اور اب جو ہے وہ سوشل میڈیا کا دور آ گیا ہے, ان کی تو ویلیو ختم ہو گئی. اور اب وہی فواد چودھری جو ہے وہ یعنی 8 سور ہو رہا ہے, اور جب حکومت ختم ہو گئی تو کہانی ہو گئی, وہ طاقت بھی چلی گئی. مسلم لیگ نون میں سے کوئی علیحدہ نہیں ہوا, کوئی ان کا MNA MPA صاحب کا کوئی چھوڑ کے نہیں گیا. لیکن PTI میں چونکہ یہ بھانمتی کا کنبہ تھا, دائیں بائیں سے لوگ آئے ہوئے تھے تو سب جا چکے ہیں. تو جنوبی پنجاب میں کوئی 50-55 الیکٹیبل ہیں جو جس جماعت میں جاتے ہیں, تو اس لیے تو جنوبی پنجاب میں 55-60 الیکٹیبل ہیں جو کہ اسی طرح اپنی جماعتیں بدلتے ہیں اور ہمیشہ اس جماعت کے ساتھ چلے جاتے ہیں جہاں پر جس جماعت کے اقتدار میں آنے کا چانسز ہوں اور جس کی طرف اسٹیبلشمنٹ انہیں اشارہ کر رہی ہو. تو وہ بنیادی طور پر اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ہمیشہ رہے ہیں. تو اب اس میں سے کوئی 35 لوگ جو ہیں وہ عمران خان صاحب کا ساتھ چھوڑ چکے ہیں اور باقی جو ہے مشاورت کر رہے ہیں. تو خاص اگر یہ کہتے ہیں ان کے لوگ کہتے ہیں کوئی فرق نہیں پڑتا, تو بھائی اگر فرق نہیں پڑتا تھا تو پہلے ان لوگوں کو ساتھ لے کر حکومت کیوں بنائی تھی؟ انہی لوگوں کے بل بوتے پہ تو خان صاحب کی حکومت تھی, اور خان صاحب نے الیکٹیبل کو ٹکٹ دے کر کچھ سیٹیں حاصل کی اور پھر اتحادیوں کو ساتھ ملا کر ان کی حکومت بنائی گئی. تو نہ آج اتحادی ساتھ ہے نہ الیکٹیبل ساتھ ہے, اور عمران خان یہ سمجھتے ہیں کہ ان کا ووٹ بینک ہے, تو پھر سمجھنے میں تو کوئی پابندی نہیں ہے. یہ تو ہر وہ طاقتور شخص سمجھتا ہے کہ جو جس نے طاقت انجوائے کی ہوتی ہے کہ اس کی طاقت کبھی ختم ہی نہیں ہوگی, اور وہ اقتدار سے محروم ہونے کے بعد بھی خود کو اتنا ہی طاقتور اور پاپولر سمجھتا ہے. اچھا, نہ صرف ہوا بدلی ہے, یعنی ایک بڑی سیاسی جماعت جو ہے وہ اسٹیبلشمنٹ کی حمایت سے محروم ہوئی ہے, اقتدار سے محروم ہوئی ہے, اب وہ پبلک سمپیتی سے بھی محروم ہو رہی ہے. تو یہ اسٹیپ بائی اسٹیپ اگر آپ دیکھیں گے تو آپ کو مرحلہ واری سب کچھ ہوتا نظر آئے گا. اور نظریاتی لوگ جن جماعتوں میں ہوتے ہیں نا وہ پھر پارٹیاں چھوڑا نہیں کرتے, لیکن اگر ادھار کے لوگ لیے ہوں تو پھر ادھار کے لوگ واپس کرنا پڑتے ہیں. تو اب عمران خان صاحب نے جتنے لوگ دائیں بائیں سے لیے تھے وہ واپس کرنا پڑ رہے ہیں. ابھی بہت سے لوگ ایسے ہیں جنہوں نے ابھی کنفیشنل سٹیٹمنٹ ریکارڈ تو کرا دیے لیکن وہ منظر عام پر نہیں آئے. تو کسی کے اوپر کوئی ظلم نہیں کیا جا رہا, اور یہ ویسے کوئی نئی بات نہیں. پارٹیاں چھوڑ کر جانے والے ہمیشہ سے یعنی یہ روایت رہی ہے. جب کی کاف لیگ بنی تھی, جب پیپل پارٹی توڑ کر پیٹریوٹ بنائی گئی تھی, تو اسی طرح لوگ توڑے گئے تھے. تو یہ کوئی نیا کام نہیں ہے جو کہ ہوتا ہے, لیکن یہ ایک چیز کو ثابت کرتا ہے کہ پائن ہن ہوا تاڈے والدی نہیں رہی. تو عمران خان کو جو پہلی بات سمجھنے والی ہے کہ وہ ہوا ان کے حق میں نہیں ہے. اور دوسری جو میں نے آپ کو بات بتائی کہ عمران خان صاحب کی جو ان پاپولر ہونے کے پیچھے
وجہ ہے وہ یہ نہیں کہ وہ سیاسی طور پر فیل ہوئے ہیں بلکہ وہ اخلاقی طور پر بھی فیل ہوئے ہیں. تو سیاست میں تو واپسی ہو سکتی ہے لیکن اخلاقی طور پر اگر آپ فیل ہو گئے ہیں تو پھر آپ کی واپسی کا کوئی چانس نہیں رہتا. خان صاحب نے جو پچھلے 8-10 مہینوں میں اپنی پوجا کرائی ہے, جس طرح انہوں نے اپنی پروجیکشن کرائی ہے یا ان کی گئی ہے یا لوگوں نے ان کو سر پہ چڑھا دیا کہ جی وہ چونکہ وہ بڑے پاپولر تھے, ان کی ہوا بڑی چل رہی تھی تو لوگوں نے ان کو جو ہے وہ ایسی مفوق الفطرت ہستی بنا دیا, یا انہوں نے اپنے آپ کو سودے میں فائز کروا لیا, تو پھر اس کا تو انجام یہی ہونا تھا. وہ نظر آ گیا ہے. اور خان صاحب کے جو ساکھ کا مجروح ہونا ہے یا گرنا ہے اس میں اس کام کا بڑا عمل دخل ہے. ایک تو مذہبی حوالے سے انہوں نے جو کچھ بھی کیا, یعنی ان کے جس طرح انہوں نے اپنے بہت سارے واقعات ہیں نا, میں کیا ان کو ریپیٹ کروں, سب کو پتا کہ کس طرح لوگوں نے کہا کہ یہ ان کے والدین جو وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین کے بعد سب سے افضل ہیں, پھر کسی نے ان کو پیغمبر کا درجہ دیا, کچھ دیا. تو یہ ساری باتیں عمران خان صاحب نے کنڈیم نہیں کی. لوگ تو کرتے ہیں, لوگ خوشامد میں کریں, لوگ جوش میں کریں, وہ غلط طریقے سے پورٹری کر سکتے ہیں, لیکن اگر آپ صحیح ہے تو پھر آپ ان چیزوں کو روک سکتے ہیں, ان کو منع کر سکتے ہیں. عمران خان صاحب ایک دفعہ کہہ دیتے ہیں کہ کوئی شخص جو کسی کو یعنی پتھر نہیں مارے گا, گملہ نہیں توڑے گا, جیسے مولانا فضل الرحمان نے کہا اور کر کے دکھایا کہ ایک گملہ نہیں ٹوٹا, وہ اسلام آباد سے ہوا ہے, لیکن عمران خان نے کہا ہی نہیں. اور پھر کبھی عمران خان صاحب نے یہ نہیں کہا کہ مجھے مذہبی طور پہ اتنا پروجیکٹ نہ کیا جائے, تو کبھی بھی انہوں نے کہا, بلکہ وہ شخص ہے جنہوں نے بھری محفل میں کہا کہ میری مرشد تو میری بیوی ہے. تو ان کا یہ جو اخلاقی پہلو سامنے آیا نا, اس نے ان کو بہت ڈیمیج کیا. اور آخری انہوں نے اپنے پاؤں پہ کلاڑی ماری ہے جب انہوں نے یہ جو اپنی گرفتاری کے حوالے سے جو پلاننگ کی تھی, وہ پلاننگ ان کی وہ آخری کیل ہے تابوت میں, یعنی اب وہ کوفن میں کیل لگ چکا ہے, اس کے بعد اب کوفن کھلنا بڑا مشکل ہے. تو اب ان کی گرفتاری کے لیے آج رات گرینیڈ آپریشن ہوتا ہے, کل ہوتا ہے, پرسوں ہوتا ہے, ان کو توڑا جا رہا ہے, ان کو دباؤ میں ڈالا جا رہا ہے, یا ان کے نروس جو ہے وہ شیک کیے جا رہے ہیں. وہ سب باتیں اپنی جگہ پہ, لیکن جو ایک اہم بات ہے وہ یہ کہ عمران خان صاحب کی اب ہوا نہیں چل رہی بلکہ ہوا مخالف سمت چل رہی ہے. اور وہ جو ہے نا, تندیے باد مخالف سے نہ گھبرایا عقاب, تو یہ شعر تو تھا ان لوگوں کے لیے جو مخالفتوں سے نہیں گھبراتے اور ان کے سامنے ڈٹ جاتے ہیں. لیکن وہ پنجابی میں تندیے کہتے ہیں, تندیے, تو ان کو کسی نے تن دیا ہے. تو اب تک لیے اتنے, آپ سے ملاقات ہوتی ہے اگلے ولاگ میں. اپنا گرد و نواح کے لوگوں کا بہت خیال رکھیے.